बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की रियासत को खुद कफ़ील कैसे बनाया जा सकता है। और जब हम खुद कफ़ील की बात करते हैं तो फिर हमारी नज़रें सियाहत पे पड़ती हैं कि आज़ाद कश्मीर में अगर सियाहत को प्रमोट किया जाए, उस पे काम किया जाए तो शायद आज़ाद कश्मीर की रियासत ख़ुद कफ़ील हो सके। आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौक़े मिल सकें। आज हमारे साथ जो पैनल है वो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियात पे मुश्तमिल है और हम इनसे जानेंगे कि क्या ये तजावीज़ दे सकते हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को इस तरफ कैसे राग़िब कर सकते हैं कि ये नौजवान सियाहत का हिस्सा बने, तो यकीनन जो बेरोज़गारी का बढ़ता हुआ अंसर है इसको कम किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं अबू ज़फ़र सादिक साहब। ये सदर हैं अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के, ख़ुद सियाहत भी करते हैं और कोई पैमाई भी करते हैं और नौजवानों को भी बहुत बड़ी तादाद में इस तरफ राग़िब करते हैं, माइल करते हैं कि सियाहत में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार महबूब खान साहब। आप सोशल सेक्टर में अगर देखें तो इनका बड़ा काम है। इनसे भी जानेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है वो ख़ुद कफ़ालत की तरफ जा सकती है और अगर जा सकती है तो कैसे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं महताब अशरफ साहब। इनका भी अगर देखें तो बड़ा अलका बाब है, बड़ा काम किया है। अगर सोशल वर्क देखें इनका तो जो दीर कोट का इलाका है, लोगों को खुद कफ़ील बनाने के लिए इनका बड़ा रोल है। आपको सबको खुशामदीद। और अबू ज़फ़र साहब, आप क्या कहते हैं कि जो आपने एक क्लब बनाया हुआ है इसकी क्या हिस्ट्री है और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में आपने कितना काम किया है और आज तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे कितना कामयाबी मिली है? यकीनन अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इदारा है, कौमी कोपेमाई की फेडरेशन है, जैसे हॉकी फुटबॉल है। तो कोपेमाई जो है वो एक स्पोर्ट्स है और ये क्योंकि टूरिज़म का भी हिस्सा है, को नवर्दी, हाइकिंग, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग वगैरह। तो हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और इंटरनेशनल और एशियन क्लाइंबिंग फेडरेशन से हम एफिलिएटेड हैं और उनकी सपोर्ट से हम जो है ये एक्टिविटीज़ को नौजवानों में फ़रोग़ देते हैं। इसके साथ साथ जो इस माउंटेन रिलेटेड जो टूरिज़म है वो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो नेशनल फेडरेशंस हैं इसकी, वो इससे रेलेवेंट जितने भी चैलेंजेस हैं या शोबे हैं उनमें भी काम करती है। तो ना सिर्फ ये कि हम बच्चों को, नौजवानों की तरफ, नौजवानों को पैमाई और कोहनवर्दी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि उससे रेलेवेंट जो प्रोफेशंस हैं जिसकी आपने भी जिक्र किया कि जी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी उनको राग़िब करते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने बहुत मशहूर को पैमा भी पैदा किए हैं, रॉक क्लाइंबर्स भी किए हैं, स्पोर्ट क्लाइंबर्स भी किए हैं। इसके अलावा जो टूरिज़म के ख़ास तौर पर माउंटेन टूरिज़म रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, फेस्टिवल्स हैं, उसका मुस्तकिल जो है हम जो है इनकाद करते हैं। और कश्मीर में हमारा बड़ा फोकस रहा है, बल्कि अभी भी है, उसमें हम फेस्टिवल्स भी करते हैं जिसमें नौजवानों को, ना सिर्फ ये कि मकामी नौजवानों को वहाँ पे जो सियाहती और सेहतमंदाना सरगर्मियों में उनको जो है शामिल करते हैं, बल्कि पाकिस्तान से जो है बहुत से इलाकों से भी वहाँ नौजवान आते हैं। तो उन फेस्टिवल्स में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें हमारा जो है क्या कहते हैं विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बड़ा पॉपुलर है, जो कि स्कीइंग की फेडरेशन है, विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वो भी करती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नौजवान आते हैं, तो विंटर टूरिज़म को भी प्रमोट करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम ट्रेनिंग्स जो हैं जिनमें गाइड्स की ट्रेनिंग्स है और जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं और जो क्या कहते हैं टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कोपेमाई है ये कितना मुश्किल अगर मैं पूछूं कि गेम है तो क्या कहेंगे? जी, कोपेमाई जो है यकीनन एक चैलेंजिंग गेम है और एक कहना है रिस्की स्पोर्ट है। और इसमें क्योंकि आपको रिमोट एरिया में जाना पड़ता है, टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। मुश्किल तो है, लेकिन आपको पता है कि ये जब नौजवान हों तो कोई भी आप अचीव करना चाहें। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, शाहरोज़ काशिफ एक हमारे नौजवान कोपेमा है जिन्होंने 13 चोटियाँ दुनिया की 13 में से 14 चोटियाँ सर कर ली हैं। तो उन्हें डिटर्मिनेशन है, वो यंगेस्ट वर्ल्ड का बनना चाह रहे थे, अभी उस रेस में हैं, एक उनकी पीक रह गई, अभी वो करेंगे। तो आपके जब डिटर्मिन हो तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं और आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। कोई इसमें आज़ाद कश्मीर में
کوئی نوجوان اس طرف آئے؟ جی نوجوان ہیں آزاد کشمیر میں بھی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی پیکس انہوں نے سر کی ہیں، بہت بڑی پیکس تو سر نہیں کی ہیں کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے. ایک کوپ ایم آئی کی ایک ایکسپیڈیشنز کے لیے ملینز جو ہے نا اس کی درکار ہوتے ہیں، ایکوپمنٹ بہت مہنگا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ریسورس موبلائز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس طرف انگیج کیا جا سکے. محبوب صاحب آپ کی طرف آؤں تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کی ریاست کو خود کفیل دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے تمام نوجوانوں کا، تمام بزرگوں کا خواب بنتا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ خواب حقیقت بن سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ٹیلنٹ بھی آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے اور ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی طرف توجہ دلاتا ہوں. میں نے آزاد کشمیر میں نا کچن گارڈننگ کی طرف اپنے گاؤں کی اگر میں بات کروں تو میں نے ایک کمپین شروع کی، کچن گارڈننگ کو پروموٹ کیا. تو میں نے جب سول کو ٹیسٹ کیا لیبارٹری سے تو مجھے بتایا گیا NARC اسلام آباد سے کہ آزاد کشمیر یہ جو مٹی ہے تو یہ دنیا میں 2-3 جگہوں پہ پائی جاتی ہے. یعنی یہ وہ مٹی ہے کہ جس میں آپ زعفران تک کو اگا سکتے، حالانکہ زعفران دنیا میں بہت کم جگہوں پہ اگایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مواقع ہیں. اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو اس میں ہم لوگ نا AJK کے نا ایک ٹرانزیشن دور سے گزر رہے ہیں. جیسے ابا و اجداد تھے ہمارے تو اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بچہ پڑھے گا تو اس کو کہیں ملازمت دلوا دیں گے، کہیں نوکری کر لے گا. اب چونکہ اس طرح کی نہ نوکریاں نہیں رہی ہیں نہ وہ ظاہر آبادی بڑھ گئی ہے، تو اب لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں بزنس کی طرف آنا چاہیے، ہمیں کچھ اپنا کاروبار کرنا چاہیے. اب کاروبار کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نا ابھی اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے کہ آیا ہمیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. لیکن جس طرح کی اگر ہم بات کریں صحت کے حوالے سے تو سب سے بڑی انڈسٹری آزاد کشمیر میں بن سکتی ہے. اگر میں اپنے ضلع کی بات کروں، ضلع باغ کے حوالے سے، تو گنگا چوٹی میں 2 سال پہلے ایک ونٹر فیسٹیول کو ان کو کیا تھا، ایک مقامی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، تو اس کی گونج جو ہے نا پوری دنیا میں سنائی دی. بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. PTV نے اس پہ پروگرام کیا، تمام جو ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی باغ اور ایک گنگا چوٹی بھی ایک ایریا ہے جو اتنا خوبصورت ہے جہاں سکیٹنگ کی جا سکتی ہے. تو وہاں پہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے جو میرے جاننے والے ہیں انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا کیے اپنا ہوٹلنگ کی، دیگر چیزیں جو ہے نا باہر سے لوگ ہیں ان سے ویوز ایکسچینج ہوئے. پھر اسی طرح میں اگر سمجھتا ہوں کہ باغ کے اندر اگر لس ڈنا کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، وہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں. لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو آگاہی دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح مطلب اکوموڈیٹ کرنا ہے لوگوں کو اور کس طرح کیا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں حکومت سے AJK گورنمنٹ کے لیے بھی اس کے لیے میرا ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بھی ایکسپلور نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں، دیگر فیسیلیٹیز نہیں ہے، ڈسپینسریز نہیں ہے. ان کیس آف ایمرجنسی اگر ہمارے دوست وہاں دیکھنے جاتے ہیں یا پکنک بنانے جاتے ہیں تو بہت سارا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ صحت کے اوپر AJK کے اندر جو ہے اس طرح کے سیشنز ہو رہے ہیں، اور دیگر لوگوں کو بھی پرائیویٹ جگہوں پہ بھی اس طرح کی بحثیں چل رہی ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کے پوائنٹس بنانے چاہیے، بزنس ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھیں پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ لاسٹ ایئر ایک سروے کیا گیا تھا تو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگاہی کی ضرورت ہے. کیا آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اب سرکاری ملازمتوں پہ نظر رکھنے کے بجائے خود کفالت کی طرف بڑھنا ہوگا، تب جا کے کامیابی مل سکتی ہے اور آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے وہ اس کا نقشہ چینج ہو سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کو خود کفیل بنانے کے لیے نوجوان بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں
جو ٹورزم ہے اس کے فروغ کے لیے جس طرح سے اقدامات ہو رہے ہیں یا اس طرف توجہ لوگ دے رہے ہیں، اس کو اگر تھوڑا اور اس پہ توجہ ہوگی تو بے شمار لوگوں کو جو ہے روزگار مل سکے گا۔ آزاد کشمیر کا جو ایگریکلچر ہے اس کی طرف جو ہے وہ اگر حکومت توجہ دے اور لوگ بھی پھر دوبارہ جو ہے وہ ریوائیول ہو اس کا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ زراعت کی ترقی میں کردار ادا کریں، تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کشمیری شالیں اور جو ہماری ہینڈی کرافٹس ہیں یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، اس پہ ہمارے نوجوان ہماری خواتین اس پہ کام کریں تو اس پہ بھی بڑا سکوپ موجود ہے۔ اور کچھ کام حکومت کے کرنے کے ہیں، جس طرح انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جتنی بھی اہم شاہراہات ہیں وہ پاکستان میں کسی بھی بڑے شہر سے اچھی روڈز وہاں پہ موجود ہیں، اور لیکن دیہی علاقوں کے اندر ظاہر ہے تھوڑا سا مشکلات ضرور ہیں، ان کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کو ایک اور ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے کرائم ریٹ بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ روایات دیکھیں گے تو وہاں پہ جو بھی ٹورسٹ کہیں باہر سے آئے پاکستان سے جائیں تو وہ ایک فیملی کے طور پہ وہاں پہ کئی دن ویسے رہ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، انہوں نے عید گزاری ہے اور 3-4 دن رہ کے وہاں نہیں، لیکن لوگ جاتے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کا کوئی نیا وہاں کا جو فوڈ ہے کشمیر کا وہ تو نہیں ملتا۔ اگر یہاں سے جا کے ہی پنڈی کی انہوں نے کڑھائی کھانی ہے یا شیور کا مرغا کھانا ہے تو پھر کس لیے جائیں گے؟ کھانوں کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ جب پاکستان سے جاتے ہیں ضرور جا کر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مکئی کی روٹی، ساگ، لسی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو آج بھی موجود ہیں دیہی علاقوں کے اندر، اور اگر ہمارے لوگ اس پہ توجہ دیں اور اس پہ جس طرح دوستوں نے بات کی کہ اویئرنس کی کمی ہے، لوگوں کو شعور دیا جائے، نوجوانوں کو انکریج کیا جائے، نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ یورپ، امریکہ اور دیگر دنیا میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی جا کے تو آپ نے کون سے وہاں پہ تیر مارنے ہیں، اپنے علاقوں کے اندر، اپنی دھرتی کے اندر، اپنی مٹی میں یہاں پہ رہ کے جو ہے وہ کام کریں، اور ظاہر ہے وہ یہاں پہ کام کریں گے تو پھر ہمارا آزاد کشمیر کے اندر جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں پانی کے کتنے ریسورسز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو معدنیات ہیں اس کو دیکھیں وہ کتنا ہے۔ پھر آزاد کشمیر کا ٹورزم کے حوالے سے تو بے پناہ ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے، ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے ایریاز کے اندر جو ہے وہ لوگ دیکھیں، اپنے اپنے علاقوں اور یونین کونسل کی سطح پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ ابو ظفر صاحب کے جو نوجوان ہے اس کو اب حکمت عملی تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اور جو وہ روایتی انداز ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور حکومت پہ نظر رکھنی ہے، سیاستدانوں پہ نظر رکھنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے اور روزگار وہ بھی سرکاری جابز، تو اب اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل، تو کہتا ہوں یکسر بدلنے کی ضرورت ہے، اور کافی لوگوں کو میرا خیال ہے تعلیمی اداروں کو، یونیورسٹیز کو تو احساس ہو گیا ہے، انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ شروع کر دی ہیں جو کہ ان کے جورسڈکشن میں اس طرح سے نہیں پہلے ہائر ایجوکیشن تھا، تو بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اب ڈپلوما اور سرٹیفکیٹس کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اور ٹورزم کا شعبہ ہے ان دو میں بہت زیادہ جو ہے فارن سے سرٹیفکیشنز بھی آ چکی ہیں، اور وہ لوگ سرٹیفائیڈ ہو کے، اس میں نام لوں گا کالج آف ہوٹل اینڈ ٹورزم مینجمنٹ کوتھم بڑا امپورٹنٹ رضا کر رہا ہے، رفا کی یونیورسٹی ہے وہ بھی ڈپلوماز اور سرٹیفکیٹ ایشو کر رہی ہے۔ یہ ٹورزم اینڈ ہوٹل انڈسٹریز کے اندر جو ہے یہ جو سرٹیفکیشن پروگرام ہے سکلز ڈیولپمنٹ کے، نوجوانوں کو چاہیے اب اس کو جوائن کریں۔ آپ دیکھیں ایک نوجوان BS 4 ایئر پروگرام کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے 2 سال MS کرتا ہے، پھر جا کے وہ کہیں جاب کو ہی اسٹارٹ کرتا ہے، جبکہ آپ اسے 2 سال کا 1 سال کا ڈپلوما کرتے ہیں اور آپ کو فوراً جتنا ایک MBA جاب لے رہا ہوتا ہے اتنے میں وہ ایک کلنری آرٹ کا ایک شیف جو ہے اسٹارٹ لے لیتا ہے، ایک ہوٹل کا فرنٹ مینیجر جو ہے آفس اسسٹنٹ لے لیتا ہے، تو ود ان 2-3 ایئرز وہ 2-3 لاکھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور آنے والے ٹائم میں نہ صرف یہ کہ آپ کی پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر، آپ کی مڈل ایسٹ کے اندر اور پورے یورپ کے اندر ٹورزم کی اور ہوٹل کی بہت بڑی جو ہے ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کوالٹی جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے، اور نوجوانوں کو کچھ ہم نے دیکھا ٹرینڈ بنا ہے، لوگ اب ٹریننگ کر رہے ہیں، بہت سے ڈگری لینے کے بعد بھی وہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو نوجوان ہے آزاد کشمیر کا، سیاحت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سکوپ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کی وہاں کھپت ہو سکے؟ ٹھیک ہے، جب آپ اویئرنیس دیں گے تو لوگ آئیں گے اس میں،
اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام دیکھا کہ یو کے سے ایک صاحب آئے, انہوں نے باغ میں نا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, اور وہ اسی بارے میں اس میں وہ سیشن دے رہے ہیں. حالانکہ اگر فیس دیکھی جائے اس کی تو بہت زیادہ, لیکن پھر بھی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شعبے, اگر اس میں سیاحت کی بات کریں تو فار ایگزامپل میرے ایک جانے والے تھے, انہوں نے لس ڈنا میں ایک ہوٹل بنایا وہاں. تو 2 سال کے اندر اس ہوٹل نے جتنی ان کو انکم دی, یہاں بیٹھے انہوں نے پچھلے 15 سال میں اتنا نہیں کمایا جتنا انہوں نے 2 سال میں لس ڈنا کے اندر کمایا. مقامی کھانوں کی بات کی تو باغ کے اندر ایک ہوٹل ہے جہاں پہ مقامی آپ کہہ لیں کہ جیسے مہتاب بھائی نے بات کی کہ لسی, ساگ اور 2-3 ایک سبزیاں جن کے میں بھی ابھی نام بھول رہا ہوں, تو وہ ابھی اسلام آباد سے ان کے لیے آرڈر جا رہے ہیں جو کہ باغ شہر کے اندر ہے. لیکن یہاں سے مطلب 4 گھنٹے کی مسافت ہے, لیکن وہ اس طرح کی سبزی اور اس طرح کا اس میں وہ بناتے ہیں مقامی سطح پہ کہ وہ یہاں سے جو ہے نا اس کو آرڈر جا رہے ہیں. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے, یعنی ان کو انیشیٹو لینے کی بات ہے اور آگاہی دینے کی بات ہے. مہتاب صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جتنے سخت ترین حالات کا وہاں کے لوگ مقابلہ کرتے ہیں, ہر طرف دیکھیں تو فوجی بندوقیں, تانے, اور ہر گھر کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگوں نے زراعت نہیں چھوڑی. اور آزاد کشمیر میں لوگوں کو آزادی کیا ملی کہ جو آزادی سے پہلے باغ کے مختلف علاقوں سے غلہ پونچھ جایا کرتا تھا, وہاں کا چاول پونچھ جایا کرتا تھا, آج وہی زمینیں آزادی کے بعد بنجر ہو چکی ہیں. دیکھیں راشد صاحب, یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے تو مقبوضہ کشمیر میں آج 10 لاکھ ہندوستانی فوج کے باوجود وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹورزم کے حوالے سے بھی اور پھر ایگریکلچر کو جتنا انہوں نے سسٹین رکھا ہوا ہے, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. آزاد کشمیر میں لوگ گلف کی طرف جانا شروع ہوئے 80s میں, لوگ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی طرف جو ہے وہ اس طرف مائل ہو گئے جی کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. پھر ایک کنسپٹ یہ آیا جی کہ گھر کا ایک فرد کمانا شروع ہو گیا ہے تو بس ایک کمائے گا اور باقی کھائیں گے. لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اب ہر فرد نے جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی ہے اور خود کھانا ہے. حالانکہ آزاد کشمیر کی جو زمینیں ہیں وہ سونا اگلتی زمینیں ہیں. آپ اگر دیکھیں یہاں کی خوبانی کتنی زبردست ہے, یہاں کا اخروٹ جو ہے وہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر لوگ منگواتے ہیں. ہمارا شہد جو ہے وہ اس وقت بھی مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے. آلف جو ہے وہ سب سے اچھا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ چند لوگ جو ہے اس طرف توجہ دے رہے ہیں. اگر ہمارے لوگ ٹرینڈ ہوں, اس طرف توجہ دیں, تھوڑی سی ان کی سرپرستی ہو, ان کو سینسٹائز کیا جائے تو یہ انڈسٹری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور اس میں بہت اضافہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب جو ایک ذہن بن گیا لوگوں کا کہ تعلیم حاصل کرنی ہے, ڈگری حاصل کرنی ہے, صرف ملازمت لینی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ملازمتوں میں آج کیا ہے. میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں, اور ایک دو نہیں, میں سینکڑوں نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے صرف جو ہے سمپل انہوں نے گریجویشن کی اور آج 5 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ بزنس سے کما رہے ہیں. جبکہ ایک جو ہے وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی جو ہے وہ 1 لاکھ روپے اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کو سیلری مل رہی ہے. اور میں ان کئی سو لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس ڈگریز موجود ہیں, لیکن وہ آج بھی آپ کو کسی دفتر کا چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں کلرک لگ جاؤں, میں پرائمری ٹیچر لگ جاؤں. اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو تھوڑا سا اس طرف مائل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی نوجوان جو ہے وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور اب میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں تو میں اس میں فیمیل کی بھی بات کر رہا ہوں, میں ان نوجوان لڑکیوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام آباد پنڈی کے اندر دیکھیں تو آزاد کشمیر سے آنے والی لڑکیوں نے اپنے بزنس یہاں پہ اسٹیبلش کیے. اور اسی طرح سے ہینڈی کرافٹس میں بہت ساری خواتین اور لڑکیاں جو ہے اس طرف کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. سوشل سیکٹر میں کام کرنے والے کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی, تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں. تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, کام لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ پراپر گائیڈ کیا جائے, ان کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے اور ان کو اس حوالے سے سینسٹائز کیا جائے کہ آپ جو ہے ملازمتوں سے ہٹ کے اس طرف آئیں تاکہ
آپ کا جو ہے وہ جو خوشحالی کا سفر ہے یہ آگے چل سکے. آگے چل سکے. لیکن افضل صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جو آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے, منصوبہ بندی ہے, وہ کیا ہے؟ کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی خوشخبری ہے؟ جی بالکل جی, ہمارا تو جیسے میں نے بتایا کہ فیسٹیولز ہوتے ہیں, تو ابھی 1 مئی کے اینڈ پہ جو ہے ہم ایک بڑا سپورٹس ٹورزم فیسٹیول کر رہے ہیں ناگا پیر پہ, کیونکہ گنگا چوٹی کافی پاپولر ہو گیا, وہاں کافی زیادہ فلو بھی ہو گیا ٹورسٹ کا. ناگا پیر ابھی تھوڑا سا یہ مئی 25-26 مئی کو جناب تھا, 3 دن کا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ہم ایکٹیویٹیز کریں گے, مقامی نوجوانوں کو مختلف کھیلوں میں انگیج کریں گے, اور پاکستان سے جو ہے وہ پھر 25-26 کو یہاں سے بہت سے بائکرز بھی جائیں گے, ہائیکرز بھی جائیں گے, کلائمبرز بھی جائیں گے, تو وہاں پہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز کریں گے. اور وہاں کی سسٹینیبلٹی کے لیے وہاں پہ ہماری سیمینارز بھی ہوں گے, ورک شاپس بھی ہوں گی, تاکہ لوگوں کو وہاں کی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ایک تھریٹ ہے ٹورسٹ فلو سے, اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے جو بعض کا اتنا پلان نہیں ہوتا, اس کے متعلق آگاہی دی جائے گی. تو بہت زیادہ جو ہے اس طرح سے نوجوانوں کو وہاں اٹریکٹ کیا جائے گا, تاکہ نئے نئے ڈیسٹینیشن میں لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے گنگا چوٹی ہے یا نیلم ویلی ہے یا تولی پیر ہے, تو وہ اچھے خاصا وہاں فلو ہے, لیکن جیسے ابھی لسڈنا کا ذکر کیا, وہاں بھی اتنا فلو نہیں ہے, گنگا چوٹی پہ نہیں ہے, اور اس طرح کے حجیرہ ہے, مختلف مقامات ہیں, تو ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ وہاں پہ ہم ایکٹیویٹیز کریں, تاکہ وہاں پہ مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ٹورسٹ کو نئے ڈیسٹینیشن بھی ملے. صحیح بات ہے. لیکن آزاد کشمیر میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں, وہاں وزٹ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ٹورزم کو سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھی ہے؟ اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو پچھلے کچھ عرصے میں حکومت نے اس طرف خاطر خواہ توجہ دی ہے. جس طرح آپ کہہ لیں کہ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے, گیسٹ ہاؤسز بنے, گورنمنٹ کے لیول پہ بھی بنے, اور انہوں نے گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ پرائیویٹ لوگ بھی اس طرف آئیں, اور اچھے خاصے لوگوں نے بھی اس طرف آئے, اور انہوں نے گیسٹ ہاؤسز بنائے, ریسٹ ہاؤسز بنائے. پھر اگر آپ بات کریں تو مختلف جگہوں پہ نا سیکیورٹی چیک پوائنٹس کو بھی تھوڑا سا انہوں نے ریلیکس کیا گورنمنٹ نے, کہ جو کہ پہلے زیادہ چیکنگ ہوا کرتی تھی اس کو تھوڑا سا ریلیکس کیا. اس سے بھی لوگوں کو جو ہمارے وزٹرز جاتے ہیں یہاں سے دوسرے علاقوں سے, تو ان کو بھی تھوڑا آسانی ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں باغ کی بات کروں تو لوگوں میں بھی اس بات کی جو ہے نا آگاہی آئی ہے کہ وہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. اکثر ہمارے یہاں مختلف جگہوں پہ پاکستان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ جو باہر سے اگر وزٹر زیادہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ کوئی ناروا سلوک کیا گیا یا ان کے ساتھ بدتمیزی اس طرح. لیکن ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, اور کئی لوگوں کے میں نے ویلاگز دیکھے ہیں, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ لوگ اتنے ہیلپ فل ہیں, اتنی ہاسپٹیلٹی ہے لوگوں کے اندر. یقیناً گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کو وہاں آنا چاہیے تاکہ وہاں پہ مزید ہوٹل بنے. دیکھیں ہمارا اس کا جو ٹورسٹ فلو ہے وہ زیادہ ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے, اور وہ ایک مڈل کلاس کا ٹورسٹ ہے. اب ایلیٹ ٹورزم کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ اچھے ہوٹلز ہوں, اچھی ریزارٹس ہوں, چاہے اس کے ایکسپینسو ہو. تو ایسے جو ہے ٹورسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گلگت بلتستان میں ایسی ریزارٹس بن گئی ہیں اور لوگ کراچی سے اور مختلف جگہوں سے جا رہے ہیں, اس سے مقامی جو ہے کیا کہتے ہیں پاپولیشن کو اور زیادہ اچھے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ملیں گی. تو رول ادا کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے, انویسٹمنٹ آنی ہے, اور جو پروفیشنلزم آنا ہے تو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا. صحیح بات ہے. لیکن مہتاب اشرف صاحب بڑا اچھا اشارہ انہوں نے دیا کہ جب تک بڑے بڑے برانڈ نہیں جائیں گے, بڑے بڑے ہوٹلز وہاں نہیں جائیں گے, تو آزاد کشمیر میں ٹورزم اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر فرض کیا کہ ہمارا ٹورسٹ اگر امریکہ سے آتا ہے, آپ جو ہے وہ یو کے سے لوگ آنا شروع ہو جائیں, بیرونی دنیا سے لوگ آنا شروع ہو جائیں, تو اس کی وجہ سے کتنا فائدہ یہاں پہ پہنچ سکتا ہے. پھر ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے, بہت بڑے بڑے انویسٹر جو ہے باہر بیٹھے ہوئے. لیکن صرف سیاحت میں اگر توجہ دیں, اس محکمے پہ, اس میں ریفارمز لے کے آئیں, اچھے اچھے لوگ ڈپلائی کریں, ان کو ٹریننگ دلوائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. اگر ٹریننگ ہو, ان لوگوں کو سہولیات ملیں, جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اعتماد دلایا جائے اور وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں. وہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ روزگار دے سکتے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہوٹلنگ کی بات ہو رہی ہے, تو آزاد کشمیر کے اندر آپ گنے چنے 5, 7, 10 جگہوں پہ جو ہے وہ کچھ ہوٹلز ایسے ہیں جہاں پہ باہر سے کوئی آ کے تو رہے گا. زبردست ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا.
اور میں پھر آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے اپنی تقدیر خود بدلنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، تب جا کے آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے وہ بھی ترقی کرے گی اور آزاد کشمیر کا نوجوان خود کفیل بھی ہوگا اور ترقی کی طرف بھی گامزن ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔